अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्र है इरशाद साहब आपका। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज ये फैसला आया है कि गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी कल 4 बजे तक जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी, उनसे हल्फ लें। अगर वो 4 बजे तक हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर KPK असम्बली उनसे ओहदे का हल्फ लें। अब बज़ाहिर ये लगता है कि ये मुअम्मा हल हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम की एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला के होने वाले इंतखाब को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की है। अब इस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई हैं। बहरहाल इस दरख्वास्त का फ़ैसला क्या हो सकता है, अगर उनकी ये प्रेयर मान ली जाती है तो फिर मंजर क्या होगा, इस पर बहुत से कानूनी निकात हैं। क्या किसी आइनी बहरान का ख़दशा अभी भी मौजूद है या खैबर पख्तूनख्वा में आइनी बहरान टल चुका है, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। शर्म-उश-शेख में गज़ा अमन मुआहिदा सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए, ना सिर्फ शरीक हुए बल्कि स्पॉटलाइट में भी रहे, और इस मौके पे उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा है। अमरीकी सदर की तरफ से जिन ममालिक ने इसमें किरदार अदा किया है, बिलखुसूस जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और जो सालिस ममालिक हैं, उनको दाद दी गई है, उनकी तारीफ़ की गई है। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वतन वापसी पर जो पैगाम दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है, पाकिस्तान जो 1967 वाली फ़लस्तीन की सरहदें हैं, उसके मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। नस्ल कुशी रोकना इंतहाई ज़रूरी था, इसलिए ये जो अमन मुआहिदा है इसको सपोर्ट किया है। बहरहाल पाकिस्तान एक लाइमलाइट में है, और जहाँ एक जानिब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ इंतहाई अहम और तारीख़ी फ़ैसला था वहाँ नज़र आए, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत अफ़गानिस्तान के साथ मामलात कर रहा है। उनके वज़ीर ख़ारजा अभी भी भारत में मौजूद हैं। इन जो पाकिस्तान की इस वक्त सफारतकारी है और जो ख़ित्ते के हालात हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब इन कर रहे हैं, वकील रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, हिदायत दे दी गई हैं। गवर्नर साहब कल 4 बजे तक जो है वो हल्फ लें, अदरवाइज़ स्पीकर KPK असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से जो हल्फ है वो ले सकते हैं। JUI की जो दरख्वास्त है, आप समझते हैं कि इसकी वजह से अगर उनकी प्रेयर मान ली जाती है तो कोई ट्विस्ट आएगा, कोई नए निकात निकल आएंगे, या स्मूथ सेलिंग होगी हल्फ की भी? इरशाद साहब, अब असल ये जो फ़ैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, और जिसको जनाब गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने मानने का ऐलान किया है, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, ग़ालिबन उनको जहाज़ दे दिया है वज़ीर आला सिंध ने जनाब बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पर, और कल 4 बजे मैं हल्फ ले रहा हूँ। इस फ़ैसले के 3 पहलू हैं। नंबर 1 तो जो इलेक्शन हुआ, पहली बात जो इस फ़ैसले में है वो ये है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और उनका इस्तीफ़ा मंजूर तस्वुर कर लिया गया है, जैसा कि तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन की राय थी कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो मंजूरी जो है वो तस्वुर की जाती है, और उसको रोकने का या कोई किसी किस्म स्क्रूटनी करने का कोई हक़ नहीं है। दूसरी चीज़, इस फ़ैसले में जो इंतखाब हुआ असम्बली में, उसको तस्लीम किया गया कि वो कानूनी और आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक जो नौजवान वज़ीर आला हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, सुहेल आफरीदी साहब, और अब उनकी हल्फ बर्दारी है जो गवर्नर को कल 4 बजे तक कर लेनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो फिर स्पीकर का, तो ये चीज़ भी तय हो गई। तो जो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई की पिटीशन है, उसकी संजीदगी का तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अदालत ने उनकी पिटीशन फौरी तौर पर लगा ली। वकील नहीं आया, और वकील साहब जो हैं वो आए नहीं हैं। भाई जिस आदमी ने वो केस फाइल किया है, परसू करना है, वो अगर मौजूद ही नहीं है, कल भी मुमकिन है वो कहीं और मसरूफ़ हों। आज वो पेशावर हाई कोर्ट के किसी दूसरे बेंच में मसरूफ़ थे, कल मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हो जाएँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावट अब आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग ने चैलेंज नहीं किया इसको। मुस्लिम लीग नून ने, जो बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने तो चैलेंज ही नहीं किया। इसका मतलब बिलावल साहब ने हिदायत भी दे दी गवर्नर साहब को कि आईनी जिम्मेदारी। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये अगर रुकावट होगी तो ये बहुत ही बदमज़गी होगी,
آئین کے خلاف ہوگی، قانون کے خلاف ہوگی اور جمہوری عمل میں ایک طرح کی غیر آئینی غیر قانونی مداخلت ہوگی، جس کا امکان مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ ممکن ہے۔ لیکن فیصل چودھری صاحب چونکہ ماہر آئین و قانون ہیں، قانون دان ہیں، وہ ہماری اس حوالے سے بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اب کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے قانونی حوالے سے، آئینی حوالے سے، پارلیمانی حوالے سے آپ کی نظر میں فیصل صاحب؟ ارشاد صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے جس کا آپ نے بڑی اچھی ڈائسیکشن کی ہے، اس میں جو ہے وہ تینوں جو ہیں ان کو پہلوؤں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس فیصلے کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قدغن آئے گی یا رکاوٹ آئے گی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو کا آج کی جو انہوں نے اندیا دیا ہے دوران تقریر، وہ ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیے، جو جمہوریت ہے اس ملک میں، جو تھوڑی بہت بچی کچی ہے، اس کو چلنے دینا چاہیے۔ اور یہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس چیز کو لے کے جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ مناسب چیز نہیں ہے، اس سے پیچیدگیاں بڑھیں گی۔ دیکھیے، پہلے اتنی سے جو ایک بھی آدمی تو توڑ نہیں سکے، چاروں اپوزیشن نے اپنا مشترکہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں کیا ہے۔ مولانا صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی آئی خان میں جو تینوں سیاستدان ہیں ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے، اس میں علی امین کا قد بڑا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور عمران خان کی کال کے اوپر، اپنی پارٹی کی کال کے اوپر جو ہے لبیک کہا، اس سے ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ کافی اوپر گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ گورنر کنڈی جو ہے وہ مزید اس کا کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے کل اگر وہ لگ بھی جاتی ہے تو اس میں میرا خیال میں جو کوئی ایسی مجھے نظر نہیں آتی، قانونی طور پہ بھی کوئی ایسی تگڑی بنیاد نظر نہیں آتی جس کی بنیاد کے اوپر یہ الیکشن روکا جائے یا کڑا دم قرار دیا جائے۔ اچھا فیصل صاحب، ایک ہے تو دور کی کوڑی، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیا ایک خاموش تائید و حمایت اس انتخاب کو مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی کی تو حاصل نہیں ہے کہ نہ مشترکہ امیدوار آیا، نہ انہوں نے پہلے چیلنج کیا الیکشن سے؟ یہ پیر کی صبح کو توقع کی جا رہی تھی کہ چیلنج ہوگا، کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور دو پارٹیوں نے بعد میں بھی چیلنج نہیں کیا۔ تو یہ کہیں انڈرسٹینڈنگ جو وہ جرگا گیا تھا سارے جماعتوں کے پاس اور گورنر کے پاس بھی، کیا اس کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے خاموش تائید کی، بظاہر مخالفت کرتے رہے اور موقع دے دیا کہ آفریدی صاحب منتخب ہو جائیں؟ کوئی آپ ایسا امکان محسوس کرتے ہیں؟ اور نہ بندے توڑنے کی کوئی کوشش رپورٹ ہوئی ہے؟ کوشش، سنجیدہ کوشش ہوئی؟ ارشاد صاحب، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ ان کو لیڈ دیں، جنید اکبر ہیں، اسد قیصر ہے، عاطف خان ہیں، دوسرے ہیں، تو یہ ایک اچھا سیاسی عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے میچورٹی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا، یعنی مخالفین کے پاس ووٹ مانگنے جانا، جس کی پی ٹی آئی کی ایک پہلے رواج نہیں تھا، لیکن ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو میری اطلاع بھی ہے اور جو میرا انفارمیشن بھی ہے اور فیکٹس بھی ہیں، اس جرگے کا بالکل فائدہ بھی ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کے پی کے جو ڈومیسٹک حالات ہیں نا جی، وہ بہت مطلب اس میں آپ کو پتا ہے جو کے پی کے لوگ ہیں وہ اپنی رائے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں رکھتے، وہ بڑے پرزور انداز سے اس کو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو بندے توڑنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن بندے ٹوٹے نہیں، کیونکہ اس پہ بھی ایک دباؤ جو ہے وہ رہتا ہے، اور یہی دباؤ جو ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ اس آپ دیکھیے نا کہ جو آپریشن سے متعلق سٹیٹمنٹ ہے اس کو کسی جماعت نے، وہاں کے لیڈر نے کنڈیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ کہ وہاں کے معروضی حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ اس کو کنڈیم کریں گے تو پھر آپ کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آج بھی فضل الرحمان صاحب کا جو لیٹسٹ بیان میں آیا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت اتنی منظم نہیں ہے تو پاکستان کی حکومت بردباری کا مظاہرہ کرے۔ وہ وہاں پہ ان کی جو مخالفت ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی وجوہات ہیں، بہت ساری
وجوہات ہیں اس کو آپ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور تمام جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور وفاقی قوت کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنے کی اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بارڈر جو ہے اس پہ جس قسم کے اٹیک ہوئے ہیں، پھر جو طریقہ کار وہاں پہ ٹی ٹی پی کا جو اثر و رسوخ ہے، اور وہ بھی اب ریٹیلیٹ بھی کریں گے، تو اس پہ جب تک ہم سارے ایک پیج پہ نہ ہوں تو اس صورتحال میں اگر سیاسی بحران شروع ہو جائے، سرحد پہ بھی ایک بحران شروع ہے، تو اس میں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا جی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں سینیٹی پریویل کی ہے، کورٹ نے بہت نہیں، یہ فیصل صاحب بات یہ ہے، یہ جو سینیٹی پریویل کی ہے، اب ایک تو کویسچن یہ ہے جو آپ نے آپریشنز کی بات کی، دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں جس میں پولیس بھی شریک ہے، جس میں سی ٹی ڈی کے پی کے بھی شریک ہے اور دیگر سیکیورٹی فورسز بھی شریک ہیں، اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کا اعتراض بیسیکلی ہے کہ ان آپریشنز پہ، اور اگر وہ کوئی آپریشن ہے کسی گفت و شنید میں ہے تو وہ کس نوعیت کا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو سینیٹی پریویل کی ہے، کیا اس کے لیے ڈائریکٹلی انڈائریکٹ کوئی چینل ایکٹیو ہوا ہے جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان ساری جماعتوں کی، ان کے بیچ؟ دیکھیے سر، پہلی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو عمران خان صاحب کا موقف ہے، وہ پرانا موقف ہے، نیا موقف نہیں ہے. وہ طالبان سے جنگ نہیں جاتے، اور آپ کو پتہ ہے نا، جو 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر تھا، تو عمران خان صاحب اس کے بھی اوپنلی مخالف تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے علاقوں میں آپ جنگ لڑتے ہیں جس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ مخالف ہوتے ہیں. اسی طرح ڈیورنٹ کے پار جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں، تو پھر ہمارے اندرونی نفرت بڑھتی ہے. تو جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، وہ تو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی پالیسی بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اس کی تو اپوزیشن کوئی نہ کرے گا، نہ ہو سکتی ہے. جو گرینڈ آپریشن جس کا مطلب ہے کہ جی آپ لوگوں کو ڈسپلیس کریں، اور وہاں پہ جیسے 2 آپریشن پہلے ہوئے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی جو ایک سیاسی ذہن رکھنے والا بندہ ہے، وہ اس چیز سے تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا نا کہ وہ تو ظاہر ہے سمجھتے ہیں، جو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے روزانہ، انہوں نے اٹھنا بیٹھنا اپنے لوگوں میں ہوتا ہے. لہٰذا اسی لیے ایک سینیٹی پرویل جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نیچے سے اوپر تک جو ہے وہ رائے جو ہے وہ جاتی ہے، اور اچھی بات ہے. میں تو اس بات پہ بالکل جو پہلے 2-3 دن بیان آئے تھے وہ بڑے قابل اعتراض بیان تھے اپنا وفاق کے کچھ وزراء کی طرف سے، اور اس میں آج بلاول بھٹو نے اچھی بات کی ہے. تو کہ مطلب پہلے کر دینے چاہتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کنکلوژن ہو جائے گا. سہیل آفریدی اپنا اوتھ لے لے، جو ایک نارملسٹی ہے وہ ایک شروع ہو جائے، اور اس میں سر یہ ہے کہ فیصلے تو وہی ہوں گے جی، پھر ساروں نے مل بیٹھ کے کرنے. اگر گرینڈ آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس یونٹ کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی کیبنٹ ہے، اس کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے نا. آخر لوگوں نے جو وہاں پہ رہنا ہے، سیاست کرنی ہے، وہاں کا ایوان ہے، وہاں کی سوچ ہے، وہ لوگ تو عوامی نمائندے جو وہاں کے الیکٹڈ ہیں، ان کے بغیر تو گرینڈ آپریشن نہیں کیا جا سکتا نا. اچھا، یہ فرمائیں کہ علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی میں کیا فرق ہوگا اس کی سوچ میں، اس کے انداز کار میں، اس کے رویوں میں، وفاق کے ساتھ تعلقات اور رابطوں کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نو خیز، نو تجربہ کار شخص جو ہے وہ اتنا مشکل صوبہ جو ہے، سنگین مسائل کا شکار صوبہ چلانے کی اہلیت صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب، یہ تو ظاہر ہے ان کی آنے والی جو سلسلہ ہے، پھر وہ جو اقدامات اٹھاتے ہیں وہی پتہ لگتا ہے نا. دیکھیے، ان کا جو ہمارا جو پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ تو صرف ایک ہی بات سننا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور اقدامات بھی کرے اور آواز بھی اٹھائے، اور اس کے لیے جو بھی ان کا کرنا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ کنفرنٹیشن کریں گے، تو کنفرنٹیشن کا تو پی ٹی آئی کو آگے بہت نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈالے سے عمران خان سے رہائی کے لیے ماسوا اس کے کے پی میں وہ پارٹی کو موبلائز کریں، سیاسی عمل کریں. اس کے علاوہ تو زیادہ کچھ نہیں کر سکیں گے. دوسری بات ہے کہ ابھی کیبنٹ اناؤنس ہوگی، پھر وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں، سہیل آفریدی ان کی بڑی بات سنتے ہیں،
जुनैद अकबर खान हो गए या असद कैसर हो गए, ये लोग जो हैं, खासकर जुनैद अकबर खान का बड़ा एक वो सियासी आदमी है, थोड़ा फायर ब्रांड तो हैं इसमें, कोई शक की बात नहीं कि जो चीज़ें बिहाइंड द डोर्स होती हैं तो सुहेल जो है वो रखेगा, वो वैसे रखेंगे जैसे अंदर बात करेंगे। तो लेकिन ये है कि पीटीआई की तो वोट बैंक जो है ये हमारा वो रैंक एंड फाइल तो वो देखना चाहता है, कारकुनान में देखना चाहते हैं, और वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश जो है वो संजीदगी से करने की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बड़ा चैलेंजिंग सूबा है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं और फिर सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसको भी ज़हन में रखना है। तो एक सीएम के लिए चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं। अच्छा, ये फैसल साहब आपने सुहेल अफरीदी का जिक्र किया है, कबायली बैकग्राउंड से हैं, पहले सीएम हैं, किसी जमशुदा ज़िले से आए हैं, ये उनके लिए बैगेज है? क्या उन पे कोई बैगेज है? और फिर जो कबायली एक स्टेटस को है, वहाँ मलक हैं, कबीलों के बड़े हैं, क्या वो सुहेल अफरीदी को स्मूथली इजीली चलने देंगे? देखिए अब्बासी साहब, गुजारिश है कि किसी भी लॉ, किसी भी सियासी जो अखलाकियात है उसमें अफरीदी होना या कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखना तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और मुझे अफसोस है कि वफाक के लोगों ने एक अफरीदी कबाइल के लड़के को या कबायली अजला के जो एक शहरी हैं उनको उनकी एथनिसिटी या उनके इलाकों की बुनियाद के ऊपर जो है तासुब का निशाना बनाया है। इसकी तो डिस्करेजमेंट होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है जी कि वो अब उनकी जो एक उनका फ़ायदा मैं समझता हूँ कि बैगेज नहीं होगा, आपको कबायली इलाकों से एक आवाज़ जो है वो आएगी, और क्योंकि वो फ्रंट लाइन इलाके हैं इस सारे वॉर एंड टेरर में या जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं, तो उसमें आपको वहाँ का सीएम जो है वो अगर आप में कुछ सियासी तरीक़ेकार इख्तियार करें तो लोगों को साथ मिलाने में आसानी होगी। क्योंकि इस वक्त जो है ना जी, वो सच्ची बात है जो हमें लोग बताते हैं, वहाँ के मुख्तलिफ हमारे बुकला भी हैं, हमारे साफ़ी दोस्त भी हैं जो कि आते भी रहते हैं, सियासतदान और कारोबारी लोग भी हैं, वो ये बताते हैं कि वहाँ पे इस वक्त मिसट्रस्ट बहुत है दोनों तरफ। तो मिसट्रस्ट को ख़त्म करने में सुहेल अफरीदी एक मोतबर किरदार अदा कर सकते हैं, बशर्तिया कि वफाकी हुकूमत उनको एंगेज उस तरह से करे जिस तरह से उनको करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त की ज़रूरत है। और उनके साथ साथ जो पीटीआई के साथ जो मुखासमत है वो टेम्परेचर कम करें, ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पूरा मुल्क जो है वो सफ़र कर रहा है। फैसल साहब, ये फरमाएं कि अली अमीन गंडापुर को किस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा कि उनको अचानक वजारत आला छोड़नी पड़ी, और उनका ना तजर्बा, ना उनकी वफादारी, ना उनकी शख्सियत, दबंग शख्सियत काम आई? अरशद साहब, ये अली अमीन साहब का जो मामलात है ना, ये आप लोगों के लिए अचानक होंगे। अच्छा, वो लोग जो प्रीवी थे या मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये नए नहीं थे, और सुहेल खान अफरीदी का भी नाम नया नहीं था, ये तो बहुत पहले तय हो चुका था। जो अली अमीन के साथ प्रॉब्लम ये हुआ ना कि अली अमीन को इमरान खान साहब ने बहुत मौके दिए, लेकिन अली अमीन जो है ना पार्टी को साथ लेके नहीं चल सकते। वो जो अपने हमारे शुमाली अजला है केपी के, उनके खवानीन को उन्होंने नाराज किया। दो देखे ना जिस तरह से वज़रा को भी जो लोग कहते हैं कि उन्होंने उनको कहा कि आप इनको इस तरह से ना निकालें, ये मुनासिब बात नहीं है। उस नाराजगी जो पार्टी में ना उन्होंने जड़ेबंदियां बहुत हो गई थी उनकी मौजूदगी में, जिसका नुकसान उनको बहुत हुआ है। और फिर जाहिर है वहाँ पे लोगों की फिर जो उनकी जो खानदान की औरतें हैं वो भी रोजाना शिकायत जो है वो करती थी कोई ना कोई, तो और वहाँ जो है वो वर्कर्स भी मुतमईन नहीं थे। तो फिर ये तो एलिमेंट्स काफी सारे मिल के जो है ना वो उनकी कोई एक आधी बात या दो बातें नहीं हुई हैं, वो वर्कर उनसे बहुत शदीद ऑफेंडेड था कि जी कि आपने इमरान खान की राय के लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उसने ऑनरेबल एग्जिट लिया है इस्तीफा दे के, वो पार्टी में जो वर्कर्स हैं उसमें उनका इज्जत बढ़ी है और ये एक फैक्ट है। जी, ये फरमाएं कि अब सुहेल अफरीदी की एक ज़िम्मेदारी ये भी होगी कि जो धड़ेबंदी अली अमीन ख़ान के दौर में हो गई थी,
اس دھڑے بندی کو بھی ختم کریں، لیڈرشپ جو سینئر ہے جونیئر ہے ورکر ہے اس کو مطمئن کریں، تو یہ صلاحیت اس میں آپ دیکھتے ہیں پرانے ورکر کی حیثیت سے یا پھر دھڑے بندی بڑھ جائے گی؟ نہیں، میرا خیال میں کہ سہیل میں یہ کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل ہے ابھی، لیکن وہاں پہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس سے شکایت پیدا ہونا تو لازمی بات ہوتی ہے. وہ تو کوئی بھی سی ایم بنے گا تو اس سے جب کسی لوگوں کے کام نہیں ہوتے تو پھر لوگوں کا تھوڑی ہوتا ہے، کسی کے کام ہو جاتے ہیں، بہت ساروں کے نہیں ہوتے، بہت ساروں کے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک نارمل بات ہے. لیکن اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے 5-6 مہینے تو لگتے ہیں نا جی، 8 مہینے. تو وہ میرے خیال میں ایک تو اب سہیل کیونکہ جونیئر ہیں اور وہ سینئر قیادت کو ساتھ لے کے چلنے کو ہمیشہ ترجیح دیں گے اور یہ چیز ان کے حق میں جائے گی. دوسری اب وہ سیاسی جو گفتگو ہے یا سیاسی جو ایک طریقہ کار ہے اس کو تو اختیار کرنا پڑے گا. وہ صرف یہ جو باتیں ٹھیک ہے، ان کی تقریر جو ہے وہ کل بھی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کی تقریر زیادہ تھی تو وہ ایک سی ایم کی تقریر کم لگی ہے مجھے. لیکن آپ سیکھ جائیں گے، از اونلی 38 سال کے ہیں تو ایک ایشو یہ بھی تھا کہ علی امین خان کنڈا پور چونکہ فیصل کریم پنڈی کو بھی شکست دے کے آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو 2 دفعہ شکست دے کے آئے، تو اپوزیشن کے اتحاد میں بھی خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو تال میل تھا اس میں ایک رکاوٹ سمجھا جاتا تھا. تو ان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے گی اور اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے اب؟ میرے خیال میں جی یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. جب شروع میں بھی میں نے بھی علی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ میسج بھیجی تھی کہ آپ اپنے ضلع لیول کی سیاست سے اٹھے. جب فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں شروع ہوئیں اور وہ خان صاحب کی ٹیسٹ اپروول سے ہوئی تھیں، لیکن اور اس میں وہ جو وقاص شیخ ہے اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ پارٹی کے اسپوکس پرسن بن رہے ہیں، آپ کسی سی ایم کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے وہ دونوں شخصیات اس جو اپوزیشن کا الائنس بننا چاہیے تھا جس پہ مولانا صاحب اس وقت کافی ولنگ تھے، اس پہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. مطلب کوئی نہ کوئی بات سامنے تو وہ کہتے تھے جی کہ ہو سکتا ہے یہ، اس میں پھر مولانا تحفظات بڑے تھے مولانا صاحب کے بھی، فیصل کریم پنڈی کے بھی، ڈیفینیٹلی تینوں ایک علاقے سے. لیکن یہ بات تو جی پھر اس وقت کرنی تھی. میں نے علی امین صاحب سے بڑی دفعہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ سی ایم بن چکے ہیں، اب اس سے اوپر سے لوٹ تو آپ کو ملنی کوئی نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں. آپ ہر سیاستدان کی ایک چیز معراج ہوتی ہے، تو وہ ہو گیا ہے بس. اب آپ اس کو جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اپوزیشن الائنس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی، تو اس کو آپ کریں. لیکن اگر بداعتمادی مولانا صاحب کو تھی تو ان کے علی امین کی بھی جائز تلفظات تھے اور وہ بھی تھے، لیکن پھر وہ نہیں ہو سکے. اب امید کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی محمود خان اٹھبزئی جو ہیں یا دوسرے جو دوست ہیں وہ اگر ایک دوبارہ اپوزیشن الائنس بناتے ہیں اور مولانا صاحب ظاہر ہے کیونکہ اپوزیشن کی ہی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ میں آ کے اگر آپ وہ سمجھے لوگ کہ وہ آپریشن میں بالکل ساتھ ہوں گے تو یہ میرا خیال میں یہ خام خیالی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور یہ کے پی کا کوئی بندہ افورڈ نہیں کرتا. جی ٹھیک، بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے. آپ سابق سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. جنرل صاحب، غزہ امن معاہدہ ہوا، جو سربراہی اجلاس ہوا اس میں پرائم منسٹر پاکستان نے نہ صرف شرکت کی بلکہ مرکز نگاہ بھی رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دستخط کر دیے، جو ثالث ممالک ہیں انہوں نے دستخط کر دیے. آپ کی نظر میں اب فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ساری تباہی اور بہت ساری قتل و غارت اور بہت ساری جینوسائیڈ کے بعد یہ ایک خبر ہے جو کہ اطمینان بخش ہے، بیکاز جو اسرائیل نے پہلے تو جو اعلان کیا ہوا تھا کہ غزہ سے نہیں نکلوں گا، حماس کو نکال دیں گے،
वेस्ट बैंक भी कब्जा करेंगे, और उसने हमेशा अपनी जेब में वो ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी रखा होता था। अभी उसने वहाँ से यू टर्न लिए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल गारत ख़त्म हुई है। दैट हैड टू, बिकॉज एट ऑल कॉस्ट वो बंद करना ज़रूरी था और लोगों को खुराक पहुँचानी ज़रूरी थी। ये एक ह्यूमन मसला था। और फिर उसके बाद खुश असलूबी से ये रिफ्यूजीज को जो डिटेनीज हैं या प्रिजनर्स हैं उनका तबादला भी हो गया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ, चूँकि इसमें इन्वॉल्व ना सिर्फ अमेरिका और यूरोप और बरतानिया वगैरह हैं, बल्कि मुस्लिम दुनिया के जो बड़े लीडर हैं वो खुद है, और उससे भी बढ़ के हमास मुतमईन है और फ़लस्तीनियों की जो अथॉरिटी है वो भी उसको ओके कर रही है और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और सब कुछ, वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो इट इज़ खुशाइंद, और ये पहला स्टेप होना चाहिए फिर टू नेशन के लिए आगे जाने के लिए। वो नेतन्याहू टिल एंड उसकी मुखालफत करता रहेगा, लेकिन अगर ये इतनी बातें मानी गई हैं ट्रंप की भी और वेस्ट की भी, और इतना मुसलमानों ने, अरब दुनिया के और मुस्लिम ममालिक ने सारों ने तामन किया है, तो आई एम श्योर कि अभी इन टू नेशन की तरफ भी आगे ये कदम बढ़ेगा, तो विच विल बी गुड। अगर वहाँ अमन आ जाता है तो इट इज़ अच्छी बात है। जी अच्छा, ये फरमाएं कि अब तामीर नौ का अमल शुरू होगा। ज़ाहिर है अभी तक जो एस्टिमेशन है वो $70 अरब की है, तो ये एक बड़ा टास्क है जो ज़ाहिर है अरब ममालिक ने भी लिया है, यूरोप ने भी लिया है, अमेरिका ने भी लिया है। अमेरिका तो खैर इस पर टका खर्च नहीं करेगा, वो दूसरों से खर्च करवाएगा। इसराइल का तर्ज अमल आप समझते हैं क्या होगा? क्या वो रोड़े अटकाएगा, वो होने देगा, और वो जो पहले रवेरा का एक आइडिया था ट्रंप का, ये उस तरफ तो नहीं ले जाएंगे कि भाई चलो ठीक है जी, यहाँ इमारतें हो जाएं, यहाँ शॉपिंग मॉल हो जाएं, सारा कुछ हो जाए, लेकिन कंट्रोल जो है वो उस पीस बोर्ड जो बनाया गया है उसका रहे, और फ़लस्तीनी रियासत और फ़लस्तीनी अवाम के जो ख्वाहिशात हैं, मफादात हैं, उसको बस पीछे रहने दें, उनके लिए अमन ही काफ़ी है। नहीं, देखिए, एक दफ़ा जब ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, कमिट हो गया है, साइन हो के एक एग्रीमेंट हो गया है, और इन मुल्कों के पास बड़ा पैसा है। अब देखिए, कतर ने $200 अरब तो सिर्फ ये जो फुटबॉल के मैचेस वगैरह कराए थे और उसके ऊपर खर्च कर दिया था। तो $70-78 बिलियन इनकी कोई अच्छी सड़कें बन जाने और अच्छे प्लाजे बन जाने और हाउसेस बन जाने, इंशाल्लाह ये होगा। अभी दूसरी बात आपने कही है कि क्या इजराइल इस पे खुश होगा? इजराइल कभी भी नहीं खुश होगा। इजराइल का दिल तो ये है ना कि वो वहां से उठ के तो इजिप्ट और वेस्टर्न बैंक और जॉर्डन और सीरिया और लिबिया, इन सारों के ऊपर उसका कंट्रोल हो, और वो कभी भी मुसलमानों को एक अच्छी निगाह से देखने वाला बंदा नहीं है। सेकेंडली, वो खुद करप्ट है, उसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, और दूसरा अभी कोलिशन गवर्नमेंट है जो जाने वाली है, तो उसके तो पेट में दर्द था। मैंने पहले भी बताया कि बल्कि ये जब जंग हो रही थी और वो तबाही कर रहा था और मार रहा था, और मगरब भी चीख उठा, और अमेरिका के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन ने बड़े बड़े जुलूस निकाले। तो बिल क्लिंटन जो इनका 8 साल प्रेसिडेंट रहा, उससे किसी ने पूछा कि मसला क्या है, उसने कहा कि मसला ये है कि एक तो नेतन्याहू अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं, और सेकंडली ये अपने टेन्योर को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो आप ये सोचें कि अगर उसकी ये है, चूंकि इसके बाद उसका रहना मुश्किल है, चूंकि इवन इजराइल के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक है फॉर राइट और एक है टोटल एक्सट्रीम लेफ्ट वाले। तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले तो पहले ही इसके खिलाफ हैं कि तुमने ये किया, वो किया, आपने गलत, तुम्हारी पॉलिसी है। और जो राइट पे है वो कह रहे हैं कि आपने यू टर्न लिया है, आपने नाक हमारी कटवा दी है, आपने तो सब कुछ ये कहा था, अभी आप वापस भी जा रहे हो, तो इतने लोगों को मरवाने और कत्ल करवाने का क्या आपको हासिल हुआ है? तो इसलिए वहां भी शोर शराबा है। लेकिन मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद रहना जरूरी है, और आई एम श्योर के ये जो मुल्क इम्पॉर्टेंट हैं, टर्की है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, ये मुल्क मजबूत भी हैं डिफेंस के हिसाब से, और इनके शुक्रिया अदा कर रहे थे ट्रंप भी। तो आई एम श्योर, और फिर ट्रंप का भी एक अपना नुक्ता नजर है, चूंकि वो, मैंने आगे भी कहा कि वो एक वक्री टाइप का सदर।
جو آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذکر کیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو مین آف پیس کہا ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے جو کچھ کیا یا اسرائیل نے جو کچھ کیا، اور کل اسرائیلی پارلیمنٹ میں ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ ہم نے ہتھیار دیے تو کیا، تو امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے متعلق جو بات ہوتی ہے کہ اگر امریکہ کی پشت پناہی نہ ہوتی تو اسرائیل اتنا کچھ نہیں کر سکتا تھا، ایون ایران کے سامنے بھی اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. تو یہ جو مین آف پیس کی ٹرم ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے؟ دیکھو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جائے کہ امریکن جو صدور ہیں نا، ان کی بہت سی مجبوریاں ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر جو یہودی لابی ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور بڑی پیوٹل ہے، وہ ڈیپ سٹیٹ میں بھی ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے، اور کمیونیکیشن کے اوپر آپ کی جو ہے بزنس کے اوپر، جیسے انڈیا کے اندر پاکستان بیشنگ سے پولیٹیکل مائلیج گین ہوتا ہے، اسی طرح وہاں جو لوگ صدر بننا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، ان کا اسرائیل کے لیے ہر جو اسپائلڈ چائلڈ ہے اس کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے کو جو ہے وہ اس کا کرتا ہے. تو یہ ابھی ٹرمپ دیکھیں بائیڈن کا بھی تو تھا، چپ کر کے سب کچھ ہو رہا تھا. آفٹر آل ٹرمپ کے اینڈ کے اوپر اس نے اپنی ساری کوشش جتنا اس نے نتھ ڈالی ہے اس کو کوشش کر آ کے ڈسپائٹ ڈومیسٹک پریشر کے، تو میرے خیال میں گڈ ہے اگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ قتل و غارت ختم ہو جاتی ہے، ادھر ایک اتھارٹی بن جاتی ہے، اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوتی ہے، لوگوں کو خوراک ملتی ہے، اور ان کو حماس والوں کو یہ نہیں کہا جائے کہ آپ نکل جائیں، وہ کہہ رہے تھے جو جانا چاہے جائے، جو رہنا چاہے رہے. تو میرے خیال کے اندر یہ بات سچی بات ہے جو آپ بس اب کر رہے ہیں نا، کہ یہ جو قتل و غارت اب آج تک پچھلے 77 سالوں میں یہ جو کرتا رہا ہے اسرائیل، یہ امریکہ کی ماں پہ کرتا رہا ہے نا. ابھی تک جب سے یہ اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو امریکہ نے 51 ویٹوز کیے ہیں، جو ویٹوز کیے ہیں اسرائیل کے حق میں، اور ابھی سیز فائر کو روکنے کو اور بند کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے سیز فائر نہ ہونے پر 6 ویٹو تو اس پہ کی ہے. تو آفٹر آل یہ دے آر پارٹی ٹو دی کرائم. اور ساری جناب صاحب، اور 21 ارب ڈالر 2 سال میں دیے ہیں. ہاں جی وہ ان کی پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ بتا رہا تھا نا کہ آپ نے جس ویپن پہ ہاتھ رکھے ہم نے وہ دیا ہے، آپ نے جو فرمائش کیا ہم نے وہ بنا کے دیا ہے، ہم نے اتنے بلین ڈالر آپ کو دیے ہیں سارے. اور ادھر ہی ایک بندہ کھڑا ہو گیا ان کی اس میٹنگ سے ایڈریس میں ہی، اور اس نے کہا کہ فلسطینیوں کی ریاست ہونی چاہیے، آپ کیوں وہ اس کو نہیں ہونے دیتے، ابھی تک کیوں نہیں آیا. تو آپ دیکھیں کہ ایون اسرائیل کے اندر وہ یہودی بھی جو ہے ان میں کچھ ایسے سین لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو کی بات. اور اگر آپ کو ایک فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بیلفور اکارڈ کے مطابق، چونکہ یہ برطانیہ کی کالونی تھی، تو انہوں نے ایک ہی جرم کیا کہ ان کو یہاں کے بسا دیا. تو ساتھ ہی اس بیلفور اکارڈ میں لکھا ہوا ہے، آپ کبھی پڑھیں کہ جی آپ ان کی جو وے آف لائف ہے اور جو لوکل فلسطینی ہیں ان کے جو ریلیجیس حقوق ہیں، سوشل ہیں، ان کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے. انہوں نے تو جس دن سے آئے ہیں ان کو کٹ چڑھانی شروع کی ہوئی ہے. جلسہ وہ تو کیونکہ ظاہر ہے اب وہ ہسٹری کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پھر اپنی ان کی ایک جیوش کی ایک اپنی آئیڈیالوجی بھی ہے، بلکہ زینسٹ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس پہ وہ چل رہے ہیں. اچھا، ابھی جو ریسنٹلی پاکستان اور افغانستان کے بیچ ہوا، پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ٹھوک کے جواب دیا افغانستان کو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دنوں سے ویسے شکر خدا کا امن بھی ہے، کوئی بڑا واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا دہشت گردی کا. بٹ کویسچن از دیٹ کہ ملا متقی کا دہلی میں بیٹھنا، یو پی میں بیٹھنا، وہاں 6 دن کا ٹور، اور اس دوران یہ شرارت کی جاتی ہے افغانستان کی طرف سے. میسج کیا ہے؟ ایک جانب پاکستان کے پرائم منسٹر غزہ امن سربراہی میٹنگ میں ہیں، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے سیکرٹری جو اسٹیٹ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ افغانستان کے وزیر خارجہ کو بغل گیر ہو رہے ہیں. یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ چل یہی رہا ہے کہ جب انڈیا کو پاکستان سے وہ مار پڑی
جو تاریخ میں ان کے لیے ایک بالکل ایسا سیاہ باب ہوگا ان کے لیے، وہ نہیں بھول سکے گا. تو وہ انہوں نے یہی رٹ لگائی کہ یہ سندور آپریشن جو ہے یہ جاری ہے اور جاری رہے گا. ابھی اس کو جاری رکھنے کا طریقہ ایک تو یہ تھا کہ دوبارہ اسرائیلی ڈرون بھیجتے یا میزائل بھیجتے تو وہ مار کھاتے اور اپنی جہاز گرواتے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہائبرڈ وار کو شروع کرو اور ٹیررزم کو بڑھاؤ اور بڑھا دی اس کے بعد. تو یہ جو افغانستان کی حرکات ہیں یہ شرمناک ہیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں جا کے جس نے مسلمانوں کا قتل کیا، مودی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، گجرات کے مسلمانوں سے 2000 کو قتل کیا، بابری مسجد کو کیسے تباہ کیا اور وہاں مندر بنا دیا، کشمیریوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، باقی جو مسلمان ہیں وہاں ان کی کیا حالت ہے. اور آپ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان جہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں اور شریعہ کے مطابق آپ کہتے ہیں ہم فلاگنگ بھی کریں گے، کوڑے بھی ماریں گے، ہاتھ بھی کاٹیں گے اور ایگزیکیوشن بھی کریں گے. جب یہ سارے قانون آپ کے پاس ہیں تو ان قوانین سے بچ کے یہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں چاہیں تو آپ پکڑ کے تو ان کو تختہ دار پہ لٹکا سکتے ہیں، چونکہ اسلام میں کہاں اجازت ہے اس طرح بے نہتے لوگوں کا خون کرنے کی. اور وہ ملک جو آپ کا ہمیشہ آپ کا اوپر احسانات کیے ہیں، آپ کے قیدی ان کے پاس ہیں، جو مہاجرین آپ کے ان کے پاس ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جو بالکل جن کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں. آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے ہے. ہم ہر طرح سے آپ سے تعاون کرنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ ایک دشمن ملک میں جس نے حال ہی میں انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا. اور ہم نے آپ کی جو ٹرانزیشن ہے فرام نیٹو ٹو دی طالبان ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارے اوپر امریکہ کا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ جی یہ ہماری شکست کے ذمہ دار آپ ہیں، چونکہ آپ نے افغانستان کے لیے آپ کا سافٹ کارنر تھا. تو ہمارا سافٹ کارنر تو ہمیشہ افغانستان کے بھائیوں کے لیے آج بھی ہے. لیکن یہ حکومت کی جو پالیسی اور ٹی ٹی پی کو کھلا دے دینا، یہ اس کو تو کبھی ہم قبول نہیں کر سکتے. اور منتیں کرنے کے بعد ان کو سفارتکاری کرنے کے بعد پاکستان مجبور ہوا کہ آپ نے پھر ہماری پوسٹوں پہ بھی حملہ کر دیا ہے. تو سبق سکھایا ہے اور آئندہ بھی ذرا برابر کو موومنٹ نظر آئی جہاں بھی، چونکہ یہ ابھی سیز فائر ادھر نہیں ہوا، یہ جب تک کہ یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک پاکستان بیکاز وی کانٹ افورڈ ٹو لوز اوور ٹرین مین پاور. نہیں اب جن صاحب اب آگے کیا ہوگا؟ کیا افغانستان کی طالبان حکومت انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا سیز فائر ہوا ہے، ہمارا امن معاہدہ، کوئی حالات نارمل تو نہیں ہوئے. وہ انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوگی یا وہ عقل کے ہوش کے ناخن لے گی اور یہ سمجھے گی کہ جی پاکستان کے ساتھ جس کے احسانات بھی ہیں ہم پر، جس کی وجہ سے یہ پہلے سوویت یونین کو شکست دی، پھر امریکہ کو شکست دی، تو اس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے گی اور کوئی نہ کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرے گی جس کے نتیجے میں پاکستان کے خدشات، اندیشے ختم ہوں، تحفظات ختم ہوں؟ دیکھیں جب نیٹو کا یہاں قبضہ تھا تو انڈین فورسز یہاں تھی اور اس قبضے کو ری انفورس کیا انہوں نے ہر حالت میں. اس کے باوجود طالبان کا سافٹ کارنر ہونا اور وہاں پہنچ جانا اور وہاں جا کے اپنے اعلامیے میں ایون کشمیریوں کے متعلق کہ وہ انڈیا کا حصہ ہے کشمیر کا، تو آپ ان کو اپنا دوست تو نہیں کہہ سکتے. یہ تو ان کی گود میں ہے، یہ تو پراکسی ہے. اور یہ لیکن یہ جرت نہیں کر سکتے. افغانستان از نو ویئر کہ پاکستان کے ساتھ ان کی آرمی سامنے آ جائے یا کوئی مقابلہ کر سکے. یہ ریک ٹیک ہے سارا مسئلہ. یہ جو انڈیا ہے وہ شرارت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دونوں سائڈوں سے وہ کوشش کرے گا کیا. لیکن لیٹلی ابھی چائنا نے بھی وارن کیا دونوں کو، پاکستان اور افغانستان کو یہ کہا ہے کہ پیسفلی رہیں اور یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے چونکہ چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں. وہ تو سی پیک کو بھی افغانستان تک بڑھانے کی بات کر رہے تھے. تو میرے خیال میں ان کے ساتھ تو ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہوگی. لیکن انڈیا لاسٹ کویسچن یہ ہے انڈیا تو یہ سب کر رہا ہے، اب جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تھے وہ دو ملکوں کے عوام کے بیچ بھی رہے ہیں. اب افغان طالبان کی یہ پالیسی ہے، انہوں نے تو دوحہ اکارڈ کے تحت انکلوزیو گورنمنٹ بنانی تھی جو نہیں بنائی.
اور جس کی وجہ سے انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے عالمی محاذ پہ. جو شمالی اتحاد ہے، دیگر جو کمیونٹیز ہیں، وہ اس بارے کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں آبویسلی شمالی اتحاد اور باقی جو گروپس ہیں افغانستان میں، اور وہ جو تھوڑے انلائٹنڈ لوگ بھی ہیں جو ہیومن رائٹس کا سوچتے ہیں، جو ویمن کے رائٹس کا سوچتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان شوڈ بی این اوپن سوسائٹی اور اس کو آگے چلے، تو وہ تو آبویسلی اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. دو میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال کریں گے، ہم وومن کے رائٹس کا خیال کریں گے، ہم اپنی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ کمٹمنٹ کر کے وہاں سے آئے تھے، اور اس کے بعد یہ ابھی تک الٹا کیا ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ ان کے اندر بھی وہ نفاق جو ہے وہ موجود ہے، اینڈ آئی ایم شیور. لیکن وہاں بڑی اسٹرانگ لابی ہے انڈیا کی، اور انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ابھی کہہ رہا تھا، وہ بھی ان کے منہ پہ تماچا مار رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ پیسے کمال ہے سارا، کروڑوں روپے یہ ان کو جتنے دو، یہ آگے پراکسی کے طور کے اوپر اجرتی یا قاتل ان کو استعمال کرنے کے لیے. وہ بائی گارڈ اس کی میں وہ سن رہا تھا، ڈول خود کہہ رہا تھا کہ ہمارا انڈیا بڑا مضبوط ملک ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور یہ مطلب پیسے میں ان کو خرید سکتے ہیں. تو آپ کو یہ شرم کا مقام ہے. ہم تو مطلب بات کرتے ہیں خالد بن ولید کی، ہم تو پرانی باتیں کرتے ہیں ہمارے سالاروں کی جو مسلمان دنیا کے تھے کہاں کہاں پہنچے. تو آپ ادھر آ کے تو گھٹنے ٹیک کے تو ایک ایسا ملک جو کہ مسلمانوں کا دشمن ملک ہے، جس نے پاکستان جو اللہ کے نام پہ حاصل ہوا اسے قبول کرنے سے انکاری ہے، تو وہ اپنے ملک کے اندر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، غربت اور افلاس جو ہے بھنگڑے ڈال رہی ہے، اور آپ آ کے افغانستان کے اندر آ کے ان کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ایمبیسی بھی کھولتے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس بنایا، ہم ٹرانسمیشن. یہ کیوں؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ انٹرسٹ یہی ہے کہ اس کو استعمال کیے جائے لانچنگ پیڈ کو، اور پاکستان کو ٹو ڈائریکشن وار سیناریو میں لے آئے اور پاکستان کو کمپریس کرے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ بڑے ہی افسوسناک ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان سرخ رو ہے. اگر ایسٹرن بارڈر کے اندر ان کی جرت نہیں کہ وہ خود آئیں، تو ویسٹرن بارڈر سے کیا ان کی جرت ہوگی کہ یہ آگے آ سکے. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب. آپ کے وقت کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.